बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। आज डस्का का जो ज़मनी इंतखाब हो रहा है उससे मुतालिक बात करेंगे। अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार इस वक्त आगे नज़र आ रही हैं इस सीट के ऊपर। सवाल ये है कि दोनों में से कोई भी जमात जीते, कोई भी इस सीट को जीत जाए, कौन से अवामल किसी की भी जीत के अंदर कार फरमा होंगे, इसके ऊपर हारून साहब के साथ हम तफसील के साथ बात करेंगे। मगर आज के दिन में जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक है। 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी अबूरी ज़मानत हो चुकी है, मगर जहांगीर तरीन जैसे मजबूत आसाब का मालिक भी आज सुनने में यही आया, देखने में यही आया, नज़र भी यही आया कि तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगने पर वो भी मजबूर हैं और उन्होंने उस तहकीकाती टीम के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया जो इस तमाम तर मामले को देख रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने की आमद है, मगर अवाम महंगाई, पहाड़ जैसी महंगाई के बोझ के तले है। देखना यह है कि जो रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ या जो सब्सिडीज़ के हवाले से इमरान खान साहब ने बातें की हैं उनके ऊपर कितना अमल दरामद होगा। और आज के दिन की एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि ओजरी कैंप को, आज ओजरी कैंप सानहे को 30 बरस गुजर चुके हैं। रिपोर्ट्स क्या थी तहकीकाती, मंजर आम पर क्यों ना आ सकी और असल में ये वाक़या, ये सानहा था क्या, इसके ऊपर हारून साहब से हम जानेंगे। हारून साहब, डस्का का जो ज़मनी इंतखाब है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर बात करेंगे, मगर ज़बरदस्त जो चीज़ नज़र आई है इलेक्शन कमीशन का रोल है। हारून साहब, जितना वो एक्टिव नज़र आया है, उनकी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल हो जाएगी? क्या आगे भी इतना एक्टिव नज़र आएगा? ये पिछली मरतबा इतना एक्टिव क्यों नहीं था? क्या वजह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन बड़ा तगड़ा था? बात यह है कि अगर एक बटन लगाना हो एक कोट को या टाई की नाट लगानी हो किसी ने, तो और उसमें बड़ा सलीका मंदी का मुजाहरा कर दे, तो इसमें ऐसी कौन सी कमाल है? या मतलब ये कि एक कफ उधड़ गया है कमीज़ का और उसकी सिलाई में किसी ने कमाल दिखा दिया, तो ये कौन सा कमाल? सवाल तो ये है कि पूरा सूट एक दर्जी ने ठीक सिया है या नहीं सिया, और 10 सूट उसको दिए गए, 50 दिए गए, तो वो ठीक सी सका या नहीं सी सका। एक हल्के में ये मुमकिन है, एक हल्के में ये मुमकिन है फौज भेज दी जाए, पुलिस जो है उसका दबाव, मीडिया का इतना दबाव था, इतना झगड़ा था, इलेक्शन कमीशन की प्रेस्टीज एट स्टेक थी, और जाहिर है कि रियासती अदारे भी ये समझ रहे थे कि हम पे भी हर्फ आता है। सही, ठीक है। रेंजर्स मौजूद थे, इसके बावजूद धांधली की शिकायत हुई और दुरुस्त साबित हुई। फाइनली इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ से सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया। अच्छी बात यह है कि अब इलेक्शन कमीशन बहरहाल इंडिपेंडेंटली एक्ट तो कर रहा है ना, यानी आप उसके फैसले से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, इंसानों के फैसले हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर पहलू से दुरुस्त हो। ये भी हो सकता है कि कोई फैसला सिरे से ही गलत हो, लेकिन बदले खुद मुख्तार है, सिविल अदारे ही मुल्कों की तरक्की के ज़ामन होते हैं। अच्छा इलेक्शन कमीशन होगा तो अच्छे इलेक्शन होंगे। सही, ठीक। अच्छा, लेकिन ये कि वो इससे उनकी ख्वाहिश तो नज़र आई कि फेयर इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सबत की और आज के रिज़ल्ट, आज इलेक्शन भी ठीक हो रहे हैं, मीडिया ने भी अपने उसमें ठीक रोल प्ले किया बहसीत मजमूई। ठीक है, पहले तो उन्होंने PTI वालों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया और कहा कि नहीं वो तो धुंध की वजह से, धुंध की वजह से नहीं, वो तो एक डेरे पे थे, वो मुख्तलिफ जगहों से निकले, इकट्ठे एक जगह पे हुए। भाई वो तो आजकल तो पता चलाया जा सकता है, आजकल तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। किस किस को अपना रोल प्ले करना पड़ता है हारून साहब? मतलब आर्मी को, इसलिए कि आर्मी जहाँ होती, जहाँ खाकी वर्दी वाला खड़ा होता है, अगर वो डिटर्मिन हो, अगर उसको आज़ादी दी जाए। एक सिचुएशन तो वो थी ना कि जनरल कियानी से कह दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन आपको पोलिंग रोकने की, मुअत्तल करने की, रोकने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? अगर वो इजाज़त न मांगते सही सही सही, तो फिर वो खुद ही हुक्म दे देते तो कर लेते, मगर उन्होंने ये गलती ये की कि उनसे पूछा, उन्होंने कहा 80,000 अफसर दे दें। वो जो थे हमारे इलेक्शन के चीफ इलेक्शन, उनका नाम क्या था? फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, ज़ाती तौर पे मौजूद आदमी थे, लेकिन उन्होंने कहा जी 80,000 अफसर दे दें। उन्होंने कहा जी दे देता, जनरल कियानी ने कहा मैं दे देता आपको 80,000 अफसर,
اگر میرے پاس ہوتے 2 لاکھ افسر ہوتے تو 80,000 دے دیتا یا 1 لاکھ ہوتا. ہمارے پاس کل افسر 25,000 ہے. یہ چیف الیکشن کمشنر کی یہ جناب تھی کمپریہنشن، اور اس کے ساتھ دوسرے ممبروں کی بھی. اچھا اب وہ بیمار ہو کے گھر جا کے بیٹھ گئے. بھائی آپ بوڑھے آدمی ہیں، آپ جا کے گھر جا کے، اور پورا میڈیا ان کی دیانتداری کی تعریفیں کر رہا تھا. حال ان کا یہ تھا، 2 واقعات سن لیں. ایک تو جب چیف آف آرمی سٹاف ان سے اجازت لے کے جانے لگے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب، جنرل کیانی کو میرا سلام کہیے گا. یعنی وہ سمجھے کوئی اور جنرل ہیں. یہ ان کی باخبری کا عالم تھا، اور یہ اس قوم کا عالم ہے اس آدمی کی تاریخ. اور اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کرانا ججوں کا کام نہیں ہے. دنیا میں ججوں کو نہیں بنایا. آپ کوئی آنیسٹ سول سروس کم ہوں گے، مر تو نہیں گئے، ختم تو نہیں ہو گئے، فنا تو نہیں ہو گئے. ہارون صاحب ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. خدا تو بغیر ڈھونڈے ہی ملتا ہے. خدا تو ہر کہیں موجود ہے. پانی کی اس بوتل میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، ان رنگوں میں ہے جو ہمارے ارد گرد ہیں، ان روشنیوں میں ہے. وہ تو ڈھونڈنا چاہتا ہی نہیں نا کوئی. خدا تو اس لیے جن کو نہیں ملتا تو وہ جو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں تو ملے کیسے؟ جس چیز کو آپ نے تلاش ہی نہیں کیا اس کا کیا ہے؟ خدا کوئی بھس کے ڈھیر میں پڑی ہوئی سوئی نہیں ہے. وہ ہمارے چاروں طرف دمک رہا ہے، ہماری سانسوں میں، ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے کھیتوں اور درختوں میں، ہر کہیں اس کا جلوہ ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں. اچھا خیر، اس کے بعد وہ ہے کہ وہ الیکشن والے دن MQM ڈٹ کے دھاندلی کری. دھاندلی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کھلے عام وہ ٹھپے لگا رہے تھے. اور جیسمین منظور نے، ہماری بہن نے اس کو ایکسپوز کیا تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی. وہ رو پڑی اور اس نے نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس کا میری جان خطرے میں ہے. تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے دعائی کر سکتا ہوں. مطلب یہ دھاندلی کے خلاف اگر کوئی جرنلسٹ لکھے تو وزیر اعظم کا جواب یہ ہم آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، سمپل ورڈ سے دعا. بریگیڈیئر سلطان اچھا سیاسی پارٹیوں میں بتاتا ہوں آپ کو. سیاسی پارٹیوں کا جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ تو سیاسی پارٹیاں دھاندلی کوئی کرتا ہے نا. کرنے والے جو ہے دھاندلی وہ بھی تو بعض ہیں نا. روکنے والوں کو روکنا چاہیے، کرنے والے بھی تو بعض ہیں. اور سارے جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ فلاں کا باپ ہے، سارے اسے باپ بنانے کے لیے تیار ہیں. کبھی کسی نے باپ بنا لیا، کبھی کسی نے باپ بنا لیا. ٹھیک ہے، ویسے بڑا بھائی کہا جاتا ہے، باپ ایک ڈیروگیٹری لفظ ہے، بڑا بھائی کہا جاتا ہے. سرپرست بڑا بھائی، سرپرست بنا لیا، کبھی اس نے بنا لیا، کبھی اس نے بنا لیا. بریگیڈیئر سلطان کا واقعہ یہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب بھٹو صاحب نے دھاندلی کی، ان سے پہلے بھی ہوئی، ان کے بعد بھی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ 77 میں دھاندلی اس سے پہلے الیکشنوں میں نہیں ہوئی. 70 کا پھیر تھا، اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. اس میں تو تباہی اتنی بڑی ہوئی، دھاندلی سے بھی بڑھ کر کے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا. فخر ایشیا قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا. بھائی صوبائی حکومتیں آپ کو 2 مل رہی ہیں، صوبائی خود مختاری کی حدود وسیع ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں نہیں مرکز میں بھی مجھے حصہ دیں. بھائی کیوں دیں حصہ؟ ان کی 169 سیٹیں میں نے ابھی چیک کیا، میں 2-3 دفعہ میں نے کہا 160 یا 161 تھی. 169 سیٹوں والے سے 80 سیٹوں والا کہہ رہا ہے مجھے مرکزی حکومت میں حصہ دو. بھئی کیسے؟ اس کی تو میجارٹی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے آپ کی سپورٹ کی. اور اسے سپورٹ چاہیے ہو آئینی ترمیم کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو وہ اپنا چھوٹی پارٹیوں کی تائید سے کر سکتا ہے. ANP موجود تھی، مسلم لیگ موجود تھی، جماعت اسلامی کے 4 ارکان تھے. مولانا شاہ احمد نورانی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ ان کے درجات بلند کرے، وہ مطلب وہ تائید کا تعاون کر سکتے تھے. اپنا انہیں ہر کہیں سے تعاون مل سکتا تھا، اور وہ بڑا اچھا ہوتا اگر تعاون سے بن جاتا، معاملہ ہو جاتا. بھٹو صاحب بھی تعاون کا اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں، ادھر ہم ادھر تم، اور یہ کر کے رہے. وہ جب دھاندلی ہوئی 77 میں تو بریگیڈیئر سلطان نامی ایک افسر جو ہیں وہ لسبیلا کے انچارج تھے. ٹھیک. جب وہ مشرقی پاکستان میں جمال پور میں انچارج تھے، he refused to arrest Bengalis. انہوں نے کہا میں نہیں پکڑتا ان کو، ان سے ہماری کیا دشمنی ہے، ان سے میں بات کروں گا، یہاں کوئی تقریب کاری نہیں ہوگی.
انہوں نے ان سے بات کی, ان کے علاقے میں تقریب کاری بند ہو گئی. جب وہ لسبیلا میں تھے انہوں نے بندے پکڑ کے انہیں چائے پلائی, یعنی جو بلوچستان میں کچھ لوگ تھے, باقی تو چند ایک ہی ہوتے ہیں. اور بڑی زیادتی تھی بلوچستان میں جو فوجی کارروائی تھی, بہت بڑی زیادتی تھی. فوجی کارروائی کا کیا مطلب ہے؟ صحیح مطلب سچویشن اس تو ایک حکومت برطرف ہوئی, آپ نے ناجائز طور پہ بلوچستان کی حکومت برطرف کی تو ان سے بات نا, آپ نے فوج چڑھا دی, اس کے اوپر فوج چڑھا دی بھٹو صاحب نے. اچھا, انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ایک عجیب بات ہے کہ فوجی افسر لکھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. فوجی افسر تو جو بات اس سے پوچھی جائے اس کا جواب دیتا ہے عام طور پہ, بہت کم ہوتا ہے کہ اپنے طور پہ انیشیٹ کرو. یہ فوجی تو نہیں, سیاسی معاملہ تھا. اس پہ جی ایچ کیو میں بڑی چیمیں گوئیاں ہوئیں کہ یہ بریگیڈیئر صاحب, اب ان کے رسپیکٹ بہت تھی, ان کو ملٹری جینیس کہا جاتا تھا. اچھا, ان کی کتاب ہے دا اسٹولن وکٹری مشرقی پاکستان پہ, وہ ان کا آخری دن تک وہ یہ کہتے رہے جب تک زندہ رہے کہ یہ مشرقی پاکستان فال آف ڈھاکہ نہیں ہو سکتا تھا. میں نے پیشکش کی تھی مجھے دے دیا جائے, اور مجھے دے دیا جائے, میں لڑائی کو اتنا لمبا کر دوں گا کہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے جی, مثلاً فیڈریشن بن جاتی, کنفیڈریشن بن جاتی, کوئی فارمولہ بن جاتا. لیکن بزدلوں نے ہتھیار ڈال دیے, تو تعداد بھی بہت کم تھی نا جی, اور وہ نیم پاگل آدمی ملک کا حکمران تھا. اچھا جی, خیر ابھی اس پہ چیمیں گوئیاں جا رہی تھی ماشاءاللہ لگ. اور سنس ہی واز اے لیجنڈ, اور یہ جنرلی اس زمانے میں عام طور پہ فوجی حلقوں میں کہا جاتا تھا اس کو کون روکے گا ملٹری چیف بننے سے, اس بریگیڈیئر نے ایک دن میجر جنرل بننا ہے, ایک دن لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے. اتنا بہادر بھی ہے, اتنی. اس کے ساتھ انڈین جنرلوں نے تصویریں کھنچوائی تھیں جب وہ, حالانکہ جنگی قیدی کے ساتھ تصویریں کون کھنچوا کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا تھا کرسچین سائنس مانیٹری یا نیوز ویک نے, ان میں سے ایک نے لکھا تھا جو ڈیفینس انہوں نے بلڈ کیا تھا 80 کلومیٹر تک 8 خندقیں کھودی تھی, اور بنگالی بھائیوں نے کھودی تھی ان کی ریکویسٹ پہ. دا گریٹسٹ ڈیفینس ایور بلٹ ان ہیومن ہسٹری, یعنی اس علاقے کا. صحیح, پورے مشرقی پاکستان میں تو وہ تھے ہی نہیں, وہ تو کرنل تھے. ٹھیک ہے, ضیاء الحق نے انہیں فون کیا, ضیاء الحق انہیں ساتھ لے کے جاتے تھے جب بیرون ملک جاتے تھے, اور ان سے کہتے تھے بات کریں. جب وہ بات کرتے تھے تو بڑے بڑے جنرل دنیا کے ان کی بات خاموش کرا دیتے تھے, ان کی بات سنتے تھے, ان کی بات سنی جاتی تھی. انہوں نے لکھا بھی ایسا ہے کہ ایسا کوئی مائی کا لال لکھ نہیں سکتا. یا بریگیڈیئر یوسف نے اس اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے دا بیئر ٹرائب, یا انہوں نے لکھی ہے, اور ان کی کتاب تاریخ میں زیادہ اہمیت حاصل کرے گی. وہ بھی اہمیت بریگیڈیئر یوسف کی بھی کرے گی. انہوں نے ضیاء الحق کو جواب دیا جب انہوں نے کہا, بریگیڈیئر کو فون کر کے کہا کہ اب تم خوش ہو بریگیڈیئر سلطان. انہوں نے کہا سر آپ نے تو اس سے بھی بڑی دھاندلی کر دی. یہ کہانی بہت بڑی ہے, اس کو چھوڑ دیں. دھاندلی ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. کچھ نہ کچھ کم کی جا سکتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سنسیئر ہو, اگر سیاسی پارٹیاں خود باز آئیں, اگر الیکشن کمیشن کو اور پاورفل بنایا جائے, اگر پولیس کو بہتر بنایا جائے. یہاں پولیس دیکھیں نا ایک حلقے میں تو کر سکتی ہے. پچھلی دفعہ ایک ڈی ایس پی استعمال ہوا تھا, اس دفعہ وہ ڈی ایس پی کا کسی نے نام بھی نہیں سنا. وہ اس الیکشن کمیشن نے کہا بھی اس کو نکالو, یہاں سے نہیں نکالا. صحیح. اب کی بار ہارون صاحب دھاندلی کا اس طرح سے شور نہیں سنا جیسے لاسٹ ٹائم, لیکن دو انہونی چیزیں, تھوڑی بہت برائے نام, تو دو انہونی چیزیں ابھی تک لیڈ نون لیگ کے پاس ہے. ہم کوئی رائے نہیں دے رہے, جو سامنے غیر حتمی آ رہے ان پہ. اگر نون لیگ جیتتی ہے ہارون صاحب تو کون سے فیکٹرز ہوں گے جو نون لیگ کو جتوائیں گے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے. ہم دونوں پہ بات کر لیتے ہیں. ابھی رزلٹ نہیں آیا. دیہی علاقے میں جنرلی اٹ از بلیوڈ, عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ دیہی علاقے میں پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ ہیں. ظاہر ہے شہری علاقوں کے بھی رزلٹ آ رہے ہیں, اور یہ ڈسکا کا تو کوئی 5-5:30 بجے مجھے جو پی ٹی آئی کے حامی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ڈسکا میں صورتحال اچھی نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے اچھی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں اچھی. لیکن وہ جب حامیوں میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہوں کہ اچھی نہیں ہے, یعنی نون لیگ کو کچھ برتری ہے, تو ظاہر ہے. اب جو دیہی علاقہ ہے اس کے جب رزلٹ آئیں گے تو یہ ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے 100-200-400 کی لیڈ ہی لے جائے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے اس لیے کہ مارجن کم ہو گیا ہے, ووٹ بڑھ گئے ہیں. یعنی یا پی ٹی آئی جیتے گی
یا 8, 10, 12 ہزار ووٹوں تک سے بھی ہار جاتی ہے. تو پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے، ایک تو الیکشن منسوخ ہو گیا، تو منسوخ ہے، ان کے رزلٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 40,000 کا فرق، اور اب اگر 10-12 ہزار کا فرق ہوتا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے گین کیا ہے. ٹھیک. اس کے عوامل ایک تو یہ ہیں کہ آزاد امیدوار ان کے حق میں بیٹھ گیا، دوسرے یہ وزیر آباد میں کوئی آزاد امیدوار ان کے حق میں نہیں بیٹھا تھا، وہاں بھی 5-6 ہزار سے وہ ہارے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں چودھری فیکٹر ہے. اس میں کیا؟ چودھری برادران، انہوں نے 5-6 دن پہلے فیصلہ کیا کہ بھرپور حمایت کی جائے. علاقے میں 60% کے قریب آبادی جو ہے، یعنی ظاہر ہے میرے پاس ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہے، وہ ان کی برادری کی ہے، جاٹ برادری کی. وہاں پہ اناؤنسمنٹ بھی کی جا کے کاف لیگ کے سلیم بریال صاحب نے بہت کام کیا. اور اگر سلیم بریال صاحب وہاں نہ جاتے اور ان کے بھائی نہ جاتے انصر بریال، تو بریار جی، میں نے ان سے آج پوچھا کہ کیوں تھے یار کہ آپ رشتہ دار ہیں؟ وہ سیریس لوگ ہیں، وہ کہتے یار ان سب کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ اس میں بھی یار آتا ہے نا آخر میں. تو یہ جاٹ ہے، بریار جو ہے یہ سب ٹرائب ہے جاٹ. ٹھیک. ملی بھی سب، وہ جو ہے جو امیدوار تھا وہ بھی سب کاسٹ ہے جاٹوں کی، جیسے ولیم بھی سب کاسٹ ہے جاٹوں کی. ٹھیک ہے، جس کو بعض لوگ ولیم پڑھ لیتے ہیں. ویسے ہارون صاحب اچھا چلیں یہ پھر بحث کی. آج خیر وہ دوسری بڑی برادری ہے، اس میں شہروں میں کمپلیکشن تھوڑا سا مختلف ہے. دوسری بڑی برادری ہے مغل، وہ ناراض تھے. ٹھیک ہے، کہ ان کے آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا. وہاں سے جو ایم پی ہے نا، وہ حمزہ کا ذاتی ملازم تھا، اس کے نام پہ نیکی کے بہت سے کام کیے ہیں حمزہ صاحب نے. وہ دھاندلی وہ اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے کرپشن کی طرف، کیونکہ شہباز شریف اور ان کی اولاد کا بھی ایک دہلے کی کرپشن. آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا دماغ اسی طرف جائے گا. میں ابھی بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب. فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، برادریوں کی بات ہارون صاحب نے خوب چھیڑ دی. تحریک انصاف کی برادری کی میں بات کروں گی جن کے آپس میں اختلافات ہو گئے. اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب ڈسکا کو ہم ذرا وائنڈ اپ کریں گے ایک آخری سوال کے ساتھ، پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے. اگر فار انسٹنس اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو کیا یہ بات سچ ہوگی کہ پچھلی دفعہ دھاندلی ہوئی؟ بالکل، یہ تو بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس دفعہ تو دیکھیے نا چودھریوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور جو 60% ووٹ ہیں وہ جاٹ برادری کے ہیں. اس کے بعد مغل برادری ہے، وہ بھی ناراض ہے کہ بھئی انہیں ٹکٹ نہیں دیا، اور آرائی برادری ہے اس کے بعد، یا کشمیری برادری ہے، تو وہ آرائی برادری کے بھی پرومیننٹ لوگ ان کے ساتھ تھے. آزاد امیدوار بھی بیٹھ گیا، پہلے بیٹھا تھا، اس دفعہ بیٹھا، اور کوئی برادری ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی. تو اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے تو اس کا مطلب پچھلی دفعہ انہوں نے دھاندلی کی تھی. اور وہ دھاندلی تو اسٹیبلش اس لیے ہے کہ وہ تو 20 جو آدمی تھے پریزائڈنگ افسر، وہ ایک جگہ جمع کیوں ہوئے؟ تاخیر کی بھی وہ کوئی مطلب یہ معقول وجہ نہیں بتا سکے، اور ایک ڈرے پہ وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ ڈرے اور گھبرائے ہوئے کیوں تھے، اور رزلٹ مختلف کیوں تھے. میں تو ایک ہی سوال اس وقت اٹھا رہا تھا نا کہ جو رزلٹ بھیجے ہیں فیکس کیے ہیں، اور جو ان کے ہاتھ میں اگر وہ مختلف ہیں تو پھر دھاندلی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی پھر دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا آتے ہیں ہارون صاحب برادری. لیکن پی ٹی آئی ناکام نہیں، اور اس کا بہت دیر اثر نہیں رہے گا. مطلب اگر ہار جاتی ہے پی ٹی آئی تو اس کے ووٹ بڑھے. بھائی 1990 سے لے کے آج تک ایک بار بھی نون لیگ نے یہ سیٹ نہیں ہاری ہے، تو اس دفعہ جیت جاتی ہے. اس کی کیا ہے؟ وہ مریم صاحبہ یہی کہیں گے، اور لوگ بھی یہی کہیں گے. عوام نے مسرت، پوری قوم نے مسرت کر دیا، 22 کروڑ عوام نے مسرت کر دیا. 22 کروڑ عوام نے اثر گہرا. لیکن اگر پی ٹی آئی جیت گئی، جس کا امکان اب کم ہوتا جا رہا ہے رزلٹ آنے کے ساتھ، اگر وہ جیت جاتی ہے تو یہ تو بڑی تباہی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، جو پتہ ہی ہے آپ کو کیا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑھ کر بھارت نوازی کا الزام ہے، اور جاوید لطیف صاحب نے تو اس کا کک چھوڑا نہیں، اس کے تن سے آخری دھجی بھی اتار دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے مہنگائی کے باوجود ووٹ بڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں.
کوئی پولیس وہی ظلم کر رہی ہے، رشوت پہلے سے بڑھ گئی ہے. چلو جی عمران خان نہیں لیتا، یہ کیا دلیل ہے عمران خان لیتا؟ باقیوں نے تو زیادہ لینے شروع، اس کے وزراء اعلیٰ بدنام، اس کے وزیر بدنام، افسروں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی صاحب. اور پولیس جو ہے وہ ڈنڈے بھی برسا رہی ہے، توہین بھی کر رہی ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، سندھ میں بڑھ رہے ہیں، پنجاب میں بڑھ رہے ہیں، ہر کہیں بڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ سے بھی لوگ نہ لائیں. ٹھیک ہے، چلیے اب ہارون صاحب جو اثر گہرا پڑے گا آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہی جا رہے؟ جہانگیر ترین صاحب نے تین پیپلز پارٹی نے کوشش کر کے دیکھ لی، نون لیگ نے کوشش کر کے دیکھ لی، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے بھی کوشش کی کہ جو لوگ بٹرے کریں گے پی ٹی آئی کو اور یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، نون لیگ انہیں ٹکٹیں دے گی. جب وہ ٹکٹیں دیں گے نون لیگ والے پنجاب میں تو ان کی بالاتری ہے، تو ظاہر ہے یہ کتنا بڑا انسینٹو ہے. ٹھیک ہے، اور پتہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ الیکشن تو خفیت ہے. اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکے، اور جہانگیر ترین نے سامنے کھڑے کر دیے لے جا کے. 20 ممبروں نے خط لکھا ہے ارکان اسمبلی نے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. اس کے گھر پہ بھی 2 بار جمع ہوئے، ناشتے پہ بھی، ڈنر پہ بھی، اس کے ساتھ عدالت بھی گئے. کھلم کھلا ہارون صاحب، اس کا مطلب ہے تنہا جہانگیر ترین پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی تعمیر میں اس کا حصہ ہے، وہ لوگوں سے ملتا رہا ہے، وہ لوگوں کو oblige کرتا ہے، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، ان کا خیر مقدم کرتا ہے، انہیں اون کرتا ہے. خان صاحب تو آدھا ہاتھ ملاتے ہیں، آدھا بھی نہیں ملانا پسند کرتے، وہ دور سے ہی. اب تو خیر کرونا ہے، لیکن خان صاحب نے کی کرونا والی عادات ہمیشہ، جب کرونا نہیں تھا تب بھی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ تو اینڈ ہی از ویری انٹیلیجنٹ اے پرسن. اگر 20 ڈرائیور ہوں اور ایک ڈرائیور کا میں نے ہرا دوں گا تو وہ انہیں ہرا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو گاڑی اکیلا چلا رہا ہے نا. وہ 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر چلا رہا ہے، اگر کوئی ریس ہو رہی ہو. جہانگیر ترین 7 مہینے لندن میں آپ کا خیال ہے کیا کرتا رہا؟ فارغ بیٹھا رہا. علاج 24 گھنٹے ہوتا ہے، 8 گھنٹے سو لیے میکسیمم 2-3 گھنٹے کا شب کر لی، باقی وقت فارغ تھا نہیں. باقی وقت وہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، رابطے کر رہا تھا، واٹس ایپ پہ پلاننگ کر رہا تھا. ٹارگٹ اس کی صلح کی تھی، وہ اب بھی کہتا ہے صلح کرنا چاہتا ہوں. آپ اسپیشل برانچ نے کہا نہیں کرنا چاہتا، آئی بی نے کہا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا، کور کمانڈر نے مشترکہ طور پہ کہا کہ شمالی وزیرستان میں کارروائی کریں جنرل کیانی سے. ہی ریفیوزڈ. میں نے پوچھا سر کیوں؟ جب کور کمانڈر مشترکہ طور پہ کہا، ایک جنرل ریٹائر ہوئے تو اس نے بیان دے دیا. اس نے ہی سیڈ مجھے ایم آئی سے بھی پوچھنا ہے، مجھے آئی ایس آئی سے بھی پوچھنا ہے، مجھے اس کے سارے عوامل کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ڈیسیژن کا فورم صرف کور کمانڈر نہیں ہے. ڈیسیژن کا فورم چیف آف آرمی اسٹاف کا آفس ہے، جس میں کور کمانڈروں کے علاوہ بھی انپوٹ آتی ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ کراچی میں اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہاں سے جب لوگ بھاگے جائیں گے پشاور شہر میں کیا کریں گے، لاہور شہر میں کیا کریں گے، مختلف، اور اگر نقصانات زیادہ ہوں. دوسرا انہوں نے کہا میں انڈر پریشر نہیں کرتا، امریکی دباؤ میں تو نہیں کروں گا. وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، میں ان کا دباؤ ڈالنے پہ نہیں کروں گا، اپنے وقت پہ کروں گا. اس لیے امریکی ان کے بہت سخت خلاف ہے، اس لیے ان کے خلاف پراپیگنڈا جو امریکی لبی بہت. ٹھیک ہے، یہ تو الیکٹیبلز ہیں ہارون صاحب جو ترین صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، مگر کچھ ڈاکٹر صاحبان، کچھ بھٹی صاحبان میدان میں آئے کھڑے ہیں نا. وہ تو ہیں میڈیا میں، میڈیا نے مسترد کر دیا عمران خان کے موقف کو. جو وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف نہیں ہیں، ایک تو مستقل ہے نا مخالف، انہوں نے مسترد کر دیا. شوگر انڈسٹری نے مسترد کر دیا اس کے موقف کو، پوری کی پوری نے. چلیے ان کا تو کاروبار متاثر ہو رہا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. بھائی پرویز خٹک اگر اس سے کوئی تنہائی میں ملے، اس سے پوچھے اسد قیصر سے، وہ کہے گا غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ کے پی گورنمنٹ اگر کچھ کام کر سکی، ٹھیک ہے بھائی سیٹیں 33 سے 65 ہو گئی نا، تقریباً دگنی. 66 ہوتی تو 100% بڑھ گئی تھی، یا 95% بڑھ گئی. تو اس میں جہانگیر ترین کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ صرف جہانگیر ترین کی وجہ، اس کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ پلاننگ کر سکتا ہے. وہ ایک ماڈرن آدمی ہے، اس نے زراعت میں تبدیلیاں پیدا کیں، اس نے کئی طرح کے بزنس کیے، اس نے جنگل اگائے، اس نے شوگر انڈسٹری میں تنہا 20% حصہ لے گیا. اس کی تو 2-3 فیکٹریاں ہیں.
تو شریف خاندان کی تو کہتے 15-20 ہیں اور زرداری صاحب کی اتنے ہیں، وہ اتنا حصہ نہیں لے سکے، اس کی وجہ کیا؟ اور وہ بر وقت ادائیگی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پلاننگ کر سکتا ہے، اور اس پہ اس کے ساتھیوں نے اظہار اعتماد کیا، اور خان صاحب نے یہ معاذ کھول کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہارون صاحب، پھر عمران خان صاحب کو اس چیز کا فائدہ کرنا ہی ہے تو رویہ تبدیل کر لیں، رویہ بھی تو اپنا تبدیل نہیں کر رہے۔ اچھا، جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان ہے، اس کو پتہ نا، اس سے ہم بات ہوتی ہیں۔ ایک عادت اچھی یا بری جو ہو جاتی ہے، انسان کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہے، جب وہ ضد پکڑ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح کا دروازہ تو چوپٹ کھلا تھا، ان کے آپس میں پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اب شاہ محمود صاحب نے کیا نقطہ نکالا قریشی صاحب کہ وہ ملنے اسے جا کے معجزہ ہے ہارون صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ تو جب ہی ان کا جھگڑا نہیں تھا اس کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے، آپ کو پتہ نہیں صاحب معاملہ فریق نہیں ہوتا۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، معجزہ۔ جس آدمی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اس کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت؟ آپ کے اس معاملے میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اچھا، اب پرویز خٹک وغیرہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ان کی مدد کی تھی اور کوئی فائدہ اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ کہانیاں اس زمانے میں بڑی پھیلائی گئی، جو بھی ہم نے چیک کی اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، وہ ایسے بہت لوگ ہیں جنہیں اب کھینچ رہے ہیں اس کو، پیپلز پارٹی والے بھی۔ شہلا رضا نے تو ٹویٹ ہی کر دی تھی، اتنے پر امید تھے۔ شہلا رضا تو شیخ رشید ہی بن گیا، حالانکہ وہ شیخ رشید نہیں ہے، وہ اچھی خاتون ہے۔ اچھا، اب اتنا جوش و جذبے سے انہوں نے کہا انقلاب آ رہا ہے، وہ خواب دیکھ رہے ہیں بلاول وزیر اعظم بن جائے گا۔ بلاول کیسے وزیر اعظم بن جائے گا؟ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہارون صاحب۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ بلاول کے وہ ایک چانسز پنجابی ڈراموں کا مشہور فکر ہے، کون لوگ ہو تسی؟ او بھائی، 3 صوبوں میں وہ کسی طرح اکثریت میں آ ہی نہیں سکتے، اور جس صوبے میں وہ آ سکتے ہیں اس میں شہری علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک۔ پھر بلاول کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں ہے جو انسان کو پاپولر بناتی ہے۔ مطلب اچھائی برائی کو چھوڑیں، ہم کہ کوئی جج نہیں ہیں اچھے برے ہونے کے، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اب نوجوان آدمی ہے، بعض اوقات بڑی اچھی بات بھی کرتا ہے، تو ووٹ تو اس کے نہیں ہیں، اور ووٹر جو ہیں وہ خریدے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن لوگوں کو فائدہ پہنچایا تھا، اسے ووٹروں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچتی تھی، پھر وہ ہار کیوں گئے؟ بہت سے عوامل ہوتے ہیں نا، اور مینوپولیشن حکومت 5% سے زیادہ نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی 5-7% کر سکتی ہے، اور پھر جب ممبر چن لیے جائیں پھر 5-7% کر سکتی ہے، 8% کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہتی، بڑا بھائی نہیں چاہتا، نون لیگ بھی کھینچ رہی ہے، اور نواز شریف نے تو جہانگیر سے ملنے کے لیے بہت سے پیغامات بھیجے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ نہیں، معذرت کی، اور دلیل کمال کی تھی، اس نے کہا آپ کو حکومت سے نکلوانے میں میرا حصہ ہے، میں آپ اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھو نا، وہ صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پریکٹیکل زیادہ ہے، یعنی بیک وقت وہ امیجینیٹو بھی ہے، پریکٹیکل اتنا امیجینیٹو لوگ اتنے پریکٹیکل نہیں ہوتے، لیکن وہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے، ریئر ہے۔ میں اچھا یا برا نہیں کر رہا، اچھا برا ایک الگ سوال ہے، وہ ایک الگ چیز۔ اچھا، وہ اپنا 7 مہینے اس نے منصوبہ بندی کی کہ اگر یہ ہو تو یہ کروں گا، یہ ہو تو یہ کروں گا۔ چیس ہے، سیاست جو ہے قائد اعظم کہتے تھے شطرنج کا کھیل ہے، کہتے تھے میں تمہارے بیاہ پہ شطرنج کھیلتا ہوں، اس قوم کے بیاہ پہ شطرنج کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے۔ اچھا، شہباز شریف نے کہا جی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے، جو ضمانت چاہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا۔ شہباز شریف کی کامیابیوں میں بھی جہانگیر کا کچھ حصہ تھا جب وہ ان کے ساتھ رہے نا، پرویز الہی کی کامیابیوں میں بھی حصہ تھا جب ان کے ساتھ رہے۔ تو ضمانت آپ کی کیا، آپ کی ضمانت کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو نیب کے چیئرمین سے بھی کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں آپ سے وعدہ کریں گے، لیکن وہ سمجھدار تھا، اس نے نہیں مانا۔ اس نے کہا جی نہیں، جہانگیر ترین دونوں میں سے ابھی کسی کی طرف نہیں جا رہا، عمران خان صاحب مسلسل کیونکہ وہ جانتا ہے جب تک بڑا بھائی نہیں چاہے گا، کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی معاملے میں، ہر جگہ ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، نون لیگ میں ایک بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف سے بڑے بھائی، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف انہیں میاں صاحب کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں کہتے، بڑے بھائی جان، ہاں جی، میاں صاحب کہتے ہیں یا بھائی جان کہتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی میں بھی ایک بڑا بھائی ہے زرداری،
جو کہتا ہے ٹکٹ میں دوں گا. نواز شریف صاحب کہتے نہیں ہیں لیکن پریکٹیکلی صورتحال یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایک لفظ مریم نہیں کہتی, ایک بات ابا سے اجازت لیے بغیر. تعلیق ہیں پرویز رشید جنہوں نے بھارت نوازی سکھا رہے ہیں, لیکن والد صاحب سے پوچھتی اور صاف کہتے ہیں کوئی بات نہیں کروں گی والد صاحب کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, ٹھیک. خود تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ذرا کم ہے. ہاں جی, امتحان بھی مشکل سے ہی پاس کرتے تھے. اچھا خیر, مجھے پتا ہے آپ کو بہت ہمدردی جو خاتون. مجھے ہمدردی نہیں ہارون صاحب, میں تھوڑا سا انہیں. اچھا, نون لیگ میں بھی ایک بڑا بھائی ہے عمران خان, وہ پی ٹی آئی میں ہے ہارون صاحب. پی ٹی آئی میں بڑے بھائی کی ایک اور بات کروں گی مجھے. اب سنیں, اور سب کا بھی ایک بڑا بھائی, اس کو اب رہنے دیں ابھی. ٹھیک ہے, رہنے دیں ابھی. اس کو تو سب ہی کہتے ہیں کہ رہنے دیں, اس کی طرف تو کسی کی مجال کیا ہے کہ اس پہ حرف اٹھائے. لیکن جب تک بڑا بھائی نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, یہ بات جہانگیر ترین جانتا ہے. جب وہ وقت آیا, لیکن وہ ایک کام کر سکتا ہے. کیا؟ سچویشن کو اتنا بگاڑ سکتا ہے دباؤ سے, پاسبلی ممکن ہے, ضروری نہیں وہ ایسا کرے. اسمبلیاں توڑنے تک نوبت آ جائے, اور وہ اس لیے بھی اس لیے کہ عمران خان صاحب خود مائل ہیں. اب میں آپ کو دیتا ہوں خبر, اب آپ خبر دیں پھر میں بریک کی طرف چلی جاؤں گی. لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا اسمبلیاں توڑنے کا, بڑے بھائی جان کو پتہ چل گیا. لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا, کسی نے کہا سر لیٹر ٹائپ ہو رہا ہے, اور خبر پہنچ گئی, اور انہوں نے آ کے سمجھایا کوئی وہ نہیں. خان صاحب آج کل جو ہے نا ڈو اور ڈائی پہ تلے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں فائدہ ہی ہو جائے اسمبلیاں توڑنے کا, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہی ہو. لیکن ان کے ارد گرد 4-5 آدمی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا فلاں نے کہہ دیا, فلاں روحانی شخصیت نے کہہ دیا نا. 4-5 آدمی ہیں جو تلے ہوئے ہیں, جیسے تل گئے تھے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لوگ جنیجو کی اور جالک کی لڑائی کرانے پہ, اور اس میں جنیجو صاحب کا نقصان ہوا تھا اور جالک کا بھی ہوا تھا. ایک بریک لے لیتے ہیں. تو بریک تو آپ نے لینی ہے, میں نے وہ لازمی لینی ہے. اشتہاروں کے بغیر تو کوئی ٹی وی پروگرام چلتا نہیں. چلے پھر بریک پہ چلتے پروڈیوسر صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو جس طرح سے خان صاحب کی ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, ڈو اور ڈائی ان کی طبیعت کا ایک حصہ ہے. مہنگائی کو ختم کرنے پہ بھی خان صاحب تلے, اس کے اوپر میں تفصیل سے بات کروں گی. جس طرح سے ہارون صاحب نے اوجی کیمپ کے سانحے سے متعلق بات کی ہے, اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب کچھ مزید اہم سوال پوچھوں گی, مگر جو آپ اسمبلی توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ صرف آپ ہی کرتے ہیں. آپ کو یقین ہے؟ مجھے معلومات کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا, اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں, یقین سے میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر یا خان صاحب خود مائل ہے نا اس طرف, اس لیے میں کہتا ہوں ایک سے زیادہ بار. دیکھیں میرا تو خیال ہے 3 بار, لیکن جو کم از کم تعداد وہ لوگ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ بار, یعنی وہ 2, ایک سے زیادہ بار, کم از کم 2 تو ہوگا. اور میں نے آپ کا لیٹر ٹائپ ہو رہا تھا. اور خان صاحب کے مزاج کو میں خوب سمجھتا ہوں, ان کے بہن بھائی بھی اتنا نہیں سمجھتے ان کے مزاج کو جتنا میں سمجھتا ہوں. میں نے ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیسے آدمی سمجھتا ہے, اس کے ساتھ سفر کریں بہت سارا, ٹھیک, یا لین دین کریں, ٹھیک ہے, روپے پیسے کا, یا پڑوس میں رہیں. جب میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا تو ایک طرح پڑوس میں رہا نا ڈیفینیٹ کئی سال, اور سفر تو میں نے ان کے ساتھ کیا. صرف روپے کا لین دین جو ہے وہ دین تو تھا, لین تو نہیں ہو سکتا تھا نا. خان صاحب پیسے تو نہیں لے سکتا. نہیں میں وہ تو ویلفیئر, وہ خان صاحب نے اپنے لیے تو پیسے کسی سے اپنی ویلفیئر کے لیے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں آپ خان صاحب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ ان کے بہن بھائی میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں. پھر آپ اعتراض بھی کرتے ہیں ہارون صاحب کے احتساب جو ہے صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے, مخالفین کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کا احتساب شروع کر دیا ہے. آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے کہ اب مائل ہو گئی. نہیں, آپ نے ندیم بابر کا کیوں نہیں کیا, عمر کیانی کا کیوں نہیں کیا, ظفر مرزا کا کیوں نہیں کیا, خسرو بختیار کا کیوں نہیں کیا؟ خسرو بختیار صاحب ان کو بھی نوٹس بھیجا ہے. غلام سرور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نوٹس ملا ہے. غلام سرور خان تو اس لیے ناراض ہیں کہ ان کی وزارت بدل رہی تھی یا ختم ہو رہی تھی.
اور خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ حسیبہ انہوں نے لکھ لیا ہوا ہے، ڈرے ہوئے ہیں کہ میرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے ایک ایسا محاذ کھول لیا کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے. زرداری کا احتساب بھی نہیں ہو سکتا اس وقت. اومنی گروپ سے کسی نے پوچھا ہے، پیشیاں رک گئی ہیں، سارے مقدمات ملتوی ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب پہ جو کیس چلنا تھا وہ جج ہی بدل گئے. اب وہ عدالت کا اختیار ہے، جج بدل سکتی ہے. چند مہینوں کی پیشی نہ ہو تو اس میں آپ کہیں گے زرداری صاحب کا احتساب نہیں ہو رہا؟ چند مہینے پیشی کیوں نہ ہو؟ جب انصاف کرنا ہو تو انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے، یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. آٹا چینی کا بحران، امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ، کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، بزدار صاحب کا احتساب کریں. جہانگیر بزدار صاحب کا کریں نا. بزدار صاحب الزام ہے 5 کروڑ روپے انہوں نے لیے، الزام ہے. یا تو ان کو کلین چٹ دیں. میں کہتا ہوں وہ شروع سے کر رہے ہیں. الزام ہے کہ انہوں نے گوشت ملازم رکھے تھے. گوشت ملازم رکھنے سے بڑا تو کرائم کوئی ہے ہی نہیں. الزام ہے، ٹھیک ہے. الزام ہے کہ ان کے بھائی وہاں زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. الزام ہے ان کے رشتہ داروں نے زری گریجویٹس کو مارا ہے، ان کی جو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں انہیں نہیں دی. بزدار صاحب کا کیوں نہیں ہوتا احتساب؟ اور وہ اپنے کا نہیں، جہانگیر اب ان کا اپنا کیسے رہا؟ اب تو اس سے ناراض ہیں وہ. آگے چلیں. کس کی ناراضگی بتائیں گے ہارون صاحب؟ میں سنتے جاتی ہوں اور دیکھتی جاتی ہوں. میں بتا نہیں سکتا، مجھے افسوس ہے. چلے پھر یہ بتائیں کہ آن چودھری کہاں چلے گئے؟ علیم خان کے ساتھ علیم خان کے ساتھ نہیں گئے. علیم خان اور شفقت محمود تو جہانگیر ترین کے دوست تھے، ساتھی تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی سردی زیادہ ہے، رضائی اوڑے رکھنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا دھوپ زیادہ ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اون چودھری کو تو اسے واپس لے لی نا، ورنہ مانیکا خاندان کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تو وہی بنا تھا، اور بڑا پرجوش ورکر تھا اور بڑا خادم خاص تھا. تو بلکہ جب میں نے کہا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا تو خان صاحب نے بلا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ ہارون رشید نے کیا لکھا ہے، تم تو کسی سرکاری عہدے پہ رہے ہی نہیں. مگر بعد میں خود ہی اس کو فارغ کر دیا اور عامر کیانی کو نکالا. اس کا کریں نا، سیف اللہ نیازی کا احتساب کریں نا، اس پہ الزام ہے پارٹی فنڈز میں خرد برد کیا. وہ جائزہ تو لیں نا. ہاں جائزہ لیا. اعجاز چودھری سے پوچھیں نا کیا اس نے ٹکٹ بیچے 2013 میں؟ پوچھیں نا، پوچھے کبھی نہیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو کہا 30 بندے 20 تو الگ ہو گئے. عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 7 سیٹوں کا بس فرق ہے، کسی کو اپوزیشن کو نہیں آنا پڑے گا. ترین صاحب ویسے اڑا جائیں گے بڑا بھائی نہیں جائے کرنی ہوگا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، بالکل ٹھیک کر رہی ہے. بات یہ ہے وہ فکرہ تو اب لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ اللہ کو جان دینی ہے، کیونکہ افریدی نے جب سے اس فکرے کا استعمال کیا ہے یہ لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کو جواب دینا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. جہانگیر میں 3 خصوصیات ہیں. وہ بہت امیجینیٹو ہے، بہت پریکٹیکل ہے، اور بہت ویری ڈٹرمنڈ پرسن. غلط کیا ہے. کچھ بھی کہیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپنے ریمارکس اور جو چیزیں ان کے سامنے ترین صاحب کے حوالے سے بیان کر چکی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے جو زری زمین بالکل ٹھیک ہے، وہ بیٹے سے زری زمین جو خریدی غلط کیا ہوگا. اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا کہ جی میں نہیں یہ فیصلے کرتا، یہ مینیجر کرتا ہے. ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، میں کہتا ہوں یہ محاذ اس وقت انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا جہانگیر ترین صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. کچھ تو معاملات ہیں. اگر ہیں کاروباری بے قاعدیاں پاکستان میں 0.01% کاروباری آدمی بچے گا اگر بے قاعدگیوں پر پکڑنا شروع کیا. 0.01%. کیونکہ سارا سسٹم FBR والے 23,000 ملازمین 25,000 ملازمین کی میں سے 22,000 کہتے ہیں. ہارون اختر کہتے ہیں 25,000 ہیں. وہ کہتے ہیں دوسرے جو اپنے بھائی آئے تھے چیئرمین بڑی بڑی مچھوں والے، کیا نام تھا، شریف آدمی ہے ویسے وہ کہتے ہیں 22,000 آدمی. 22 میں سے 2,000 آدمی جو ہیں وہ صرف کام کرتے ہیں، 20,000 روکتے ہیں. اچھا ان سب کا احتساب ہوتا نہیں. احتساب مطلب کیا عجیب احتساب ہے، جس کا دل چاہے کریں گے. چلے نئے چیئرمین FBR آ گئے نا ہارون صاحب، ہو سکتا ہے معاملات کچھ بہتر ہو جائے. کل آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، مجھے بھی خیال نہیں رہا، آپ کو بھی نہیں رہا. اشفاق صاحب کی اڑی ہوئی تھی، وہ میں نے پوچھا کہ اشفاق صاحب among all the people، اشفاق صاحب وہ تو کام نہیں کرتے. اشفاق صاحب تو کام نہیں کرتے. اچھا انہوں نے کوشش کی، وہ جہاد کرتے ہیں. تو FBR میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے.
کام کی ضرورت. اچھا عاصم احمد صاحب نئے چیئرمین FBR اب تعینات ہو گئے. ہارون صاحب عاصم احمد میں انہیں نہیں جانتا. چلیں ان کے بارے میں بات کریں گے. چلیں الحمدللہ ہارون صاحب سارے بیمار ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. مریم صاحب ابھی مولانا صاحب. چلیں الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. یہ مہنگائی کا جو وہ جب سلمہ بیمار ہوئی نا, وہ سلمہ اور اختر قصہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, تو اس نے کہا ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب, آج معلوم ہوا ہم کو کہ حقیقت کہ علالت کیا ہے. کیا علالت کیا ہے. ہاں یہ بیمار بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں, صحت یاب بھی. نواز شریف صاحب بیمار بھی ہو گئے, جہاز پہ بیٹھتے ہی صحت یاب بھی ہو گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب فائنلی عمران خان صاحب نے انیشیٹو لے لیا, مہنگائی کو میں کنٹرول کروں گا, پکڑوں گا, رمضان میں پیکیجز ملیں گے, رمضان پیکیجز. مگر مہنگائی بڑھتی کیوں ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. سرمایہ دارانہ نظام میں مہنگائی کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے سود پہ پیسے لیے 10% اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے اس پہ, بلکہ 10% اگر ریٹ ہو تو دراصل 13-14% ہوتا ہے. وہ جو بتایا جاتا ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. رشوت بھی دینی پڑتی ہے بعض اوقات. پھر وہ ظاہر ہے 13-14% تو پیسے بڑھ گئی. اب شوگر والے جو ہیں یہ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں نا, 4 مہینے تو کاروبار کرتے ہیں, بینکوں سے پیسے لیتے ہیں. تو اس سرمایہ دارانہ سودی نظام میں مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اتنی بڑی, بھٹو کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, محترمہ کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, نواز شریف کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, زرداری کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی. اب جو ہیں اتنی ہی بڑی ہے. اب چیخیں زیادہ کیوں نکل رہی ہیں؟ اب چیخیں اس لیے زیادہ نکل رہی ہیں کہ اب وہاں ایک آخری حد ہوتی ہے نا, ایک آخری حد ہوتی ہے نا. 35,000 سے کم ایک خاندان کا خرچ نہیں ہے. اگر 2 کمانے والے ہوں, یعنی چھوٹے ملازم ہیں جو 10-12-15 ہزار تنخواہ لیتے ہیں, تو مشکل سے گزارا ہو سکتا ہے کھینچ تان کے. 25,000 روپے تو راشن کے لیے چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح بات. غریب ترین خاندان کو احساس پروگرام کے تحت 5500 روپے ہر 3 مہینے کے بعد ملتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ اس سے تن ڈھانپیں گے یا کھانا کھائیں گے, کیا کریں گے؟ اور بڑا اچھا کمال کا احساس پروگرام ہے. 8-9 لاکھ جو ناجائز مل رہے تھے نکال دیا. اچھا یوٹیلیٹی سٹور کتنے ہیں جی؟ 8.25 ارب کا پیکیج ہے. اول تو 8.25 ارب آپ لگائیں تو ایک شہر کے غریبوں, لاہور شہر کے غریبوں کو بھی دیے جائیں تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا. 4,881 سٹور ہیں یوٹیلیٹی سٹور, اور 8,000 یونین کونسلیں ہیں, اور ایوریج ایک یونین کونسل کی 30,000 سے کم نہیں نکلے گی, میرا خیال زیادہ نکلے گی. پنجاب میں تو مطلب اس سے بھی زیادہ ہے, نہیں 20 سے 30,000 ہے, اور بلوچستان وغیرہ طرف کم ہے, کراچی میں زیادہ ہے, بڑے شہروں میں زیادہ ہے. چلیے 25,000 فرض کر لیتے ہیں, 20,000 فرض کر لیتے ہیں, تو 8,000 یونین کونسلیں اور 4,008, چلو 5,000 سٹور ہے, 4,881 تقریباً 5,000. آپ 5,000 کاؤنٹ کر لیں اس کو. وہ کیٹر ہی نہیں کر سکتے 1,000 سے زیادہ آدمیوں کو. تو سب دسترخوان بھی تو اتنی بڑی تعداد میں ہے, پناہ گاہیں 0.001% پیپل, دسترخوان اور پناہ گاہیں 0.001%, لیس دین 0.001%. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. اصل میں یہ وہی شعبدہ بازی کی سیاست. اگر پیسے, آپ خیال پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں, اچھا اس سے زیادہ ہیں, یعنی کم ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. جو پیسے بچے ہیں پنجاب کے ترقیاتی پروگرام سے 170 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, 370 میں سے 150 ارب روپے, تو 50 ارب اور خرچ کر لیں گے. چلیے 100 ارب روپے خرچ کر لیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے ویسے, کیونکہ مالی سال ختم ہونے والا ہے. بات تو سنیں نا, ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. بھائی بات سنیں نا, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. اس میں سے جو 100 ارب روپے بچ رہے ہیں پنجاب کے ترقیاتی پر, اول تو کیے کیوں نہیں خرچ, اس میں جابز پیدا ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ 100 ارب روپے لگائیں نا. 8.25 ارب کا کیا مطلب ہے اگر غریب آدمی کو ریلیف دینی ہے؟ ٹھیک, پتہ ہی نہیں ہے, کام کرنا آتا ہی نہیں. مطمئن کیسے کر سکتے ہیں عوام کو؟ آخری مثلاً ایک کام کر دیں, کیا یہ 100 ارب روپے جو ہے نا, اس کی ویکسین خرید لیں تو لاکھوں آدمیوں کو فوری طور پہ لگا دیں. فوج سے مدد مانگیں, کسی سے مانگیں, رینجر سے مانگیں, پولیس کو سکھائیں. پولیس کو نہ ڈالیں اس میں, پولیس والے تو. چلیے ہارون صاحب, امید کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ کی یہ بات سن رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.